हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें मुल्क चाहिए। आर्मी चीफ साहब के डिसीजन बहुत अच्छे हैं। मगर भी मालिक वो सीट बंद कर देते हैं तो आपके लिए तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉलिसियों का फुकदान है। पेट्रोल का रेट बढ़ने का डायरेक्ट असर जो है ना वो हमारी मंडियों पे आता है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट अदारे जो है ना वो बनाने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद आर्मी चीफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेट्रोल का जो रेट है 306 रुपये है पर लीटर। तो हमारी जितनी सब्जियात या फ्रूट है वो दूर दराज इलाकों से आता है। तो इसमें मसलन अब एक प्याज की मिसाल ले लें कि कोयटा से आ रहा है जिसका पहले गाड़ी का रेंट था 2 से 2.5 लाख रुपया, आज उसका रेंट है 4 से 4.5 लाख रुपया। वो भी पैसे जो है किराए की मद में वो भी फसल के ऊपर पड़ गए। और दूसरा जो ज़िम्मेदार पीछे अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं उनको भी अखराजात उनके भी बढ़ गए हैं। मेडिसन है जो ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनके भी रेट बढ़ गए हैं। खाद का रेट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ने का डायरेक्ट असर जो है ना वो हमारी मंडियों पे आता है, चूँकि ट्रांसपोर्ट के बगैर तो मंडियाँ नहीं ना चल सकती। इसी तरह जो भी चीज़ आनी है मंडी में या मंडी से निकलनी है तो वो पेट्रोल पे ही चलता है सारा निज़ाम। तो ये इसके असरात महंगाई पे आते हैं। पंजाब में 135 रजिस्टर्ड सब्ज़ी फ्रूट मंडियाँ हैं। तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो है हमारे आड़ती साहबान काम कर रहे हैं। हमारी मंडियों में बेतहाशा मसाइल हैं। सफाई का निज़ाम नहीं है। कई ऐसी मंडियां हैं कि हजूज जगह पर बनी हुई हैं लेकिन वहाँ अलाटमेंट नहीं है। एक मिसाल इसमें मैं देता हूँ काछा सब्ज़ी मंडी की। 1045 कनाल पे ये मंडी बनाई गई है। उसमें से जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है मंडी का वो 28 एकड़ पर है। 2011 से कोल्डापन से मंडी वहाँ शिफ्ट हुई लेकिन आज 2023 आ गया, अलाटमेंट नहीं है। अब बात कहीं हम करते हैं तो वो कहते हैं आड़तियों की तरफ से मसाइल आ रहे हैं। भाई हम हाज़िर हैं। मैं पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग्स में ये डिस्कस होता है कि मसाइल हल होने चाहिए। मंडी की अगर अलाटमेंट होती है तो अरबों रुपया जो है गवर्नमेंट ख़जाने में जमा होगा। अलाटी भी हैं, उसने भी पैसे देने हैं और ऑक्शन में जो चीज़ें जानी हैं उसके भी पैसे गवर्नमेंट ने जमा करने हैं। उसके अलावा ये 28 एकड़ पे जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, बकाया जगह अभी पीछे सारी वो जितनी है वो खाली पड़ी हुई है, उस पर भी आप कर सकते हैं। यूनिट वाइज काम हो सकता है। इसके अलावा इतना ही एक यूनिट और चाहिए और जगह भी पड़ी हुई है। सरगोदा सब्ज़ी मंडी इसी तरह है, वो भी जगह ली हुई है लेकिन अभी तक अलाटमेंट नहीं है। साहिवाल के कल दोस्त हमारे पास आए हुए थे, वहाँ भी गवर्नमेंट की लैंड पड़ी हुई है लेकिन वो मंडी वहाँ नहीं शिफ्ट की गई। ये तो गवर्नमेंट को पावरफुल डिसीजन करने चाहिए जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और अरबों की शक्ल में हो सकता है। इस तरह की जो जगह पड़ी हुई हैं, ये 2-3 मंडियों का मैंने नाम लिया है। पंजाब में बहुत मंडियों में ये मसाइल हैं अलाटमेंट के, दूसरे तीसरे। देखें हम चाहते हैं कि आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें। उसके लिए पिछली गवर्नमेंट में हमारी नेगोशिएशन होती रही प्राइवेटाइजेशन पे। हमने एग्री किया प्राइवेटाइजेशन पे कि प्राइवेट मंडियां बने। प्राइवेट मंडियां बनी भी, वो 60 से 70 प्राइवेट मंडियां पंजाब में बनाई गई लेकिन उसमें से जितनी मंडियों में कारोबारी हजरात गए हैं वही कामयाब हुई हैं, दूसरी नहीं हुई। इसके लिए ये जो सरकारी मंडियां हैं जहाँ एक सिस्टम बना हुआ है उनको अगर बेहतर किया जाए तो उससे महंगाई पे भी असर आएगा, महंगाई कम होगी,
بقایا جو ریٹ لسٹیں ہیں یا دوسرے معاملات ہیں ان میں مشاورت میں جو ایسوسیشن ہیں ان کو رکھا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے. ایک چیز کا ریٹ آکشن ہو رہی ہے 7 بجے صبح اور اس کا ریٹ جو ہے رات 3 بجے نکل رہا ہے, تو بھائی آپ کیا عوام کو اس میں بہتری کریں گے کہ آکشن ہی اس کی 7 بجے ہو رہی ہے, ریٹ اس کا اس سے پہلے 4 گھنٹے نکل رہا ہے, مشاورت نہیں ہے. انتظامیہ اپنی مرضی کر رہی ہے, جو انجمنیں ہیں یا ایسوسیشن ہیں وہ پھر اسی طرح معاملات بگڑے ہوئے ہیں. اگر کسی طریقے سے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ سب کو لایا جائے تو انشاءاللہ بہت بہتری آ سکتی ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ بھائی جان جتنی دیر تک ہماری پالیسیاں بہتر نہیں ہوتی اتنی دیر تک ہم ایکسپورٹ میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے. آج ہم مسائل کا شکار ہیں, ملک ہمارا مسائل کا شکار ہے. اس ٹائم جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں ان کو ضرورت ہے کہ ملک کا ساتھ دیں. محکمہ ہیں وہ اپنے لیول پہ اپنے جو معاملات ہیں ان میں بہتری لائیں. میرا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, میرا ان کے ساتھ ہی سارا دن گزرتا ہے. معذرت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی پالیسی نہیں بن رہی, کوئی سسٹم نہیں چل رہا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کسان جو ہے کتنی دیر تک یہ سسٹم کو چلائے گا. ہمارے پاس کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ ہماری فصل اس دفعہ کتنی ہے, پیاز کی فصل کتنے ایکڑ میں ہے, کتنی ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. یکدم شارٹیج آ جاتی ہے تو ہمیں جناب امپورٹ کرنا پڑتا ہے باہر سے. اگر ہمارے پاس کیلکولیشن ہو اتنی ہماری ضرورت ہے, اتنے ایکڑ ہمارے پاس پیاز کی فصل ہے, آلو کی فصل ہے یا سیب ہے, اور ہماری ضرورت جو ہے اتنے % ہے, تو اس میں ہم اپنی آنے والی جو اگلی فصل ہوگی نا اس کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. گندم میں دیکھ لیں, گندم کیوں شارٹ ہوتی ہے, اسی لیے ہے. ہم نے ایک دفعہ لیٹر لکھا ہے کہ بھائی آپ نے ریٹ بڑھانا ہے نا, جب کسان اپنی فصل کاشت کر رہا ہے اس ٹائم اناؤنس کریں کہ ہم اس کا ریٹ 5,000 روپے من کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ کسان کو پتہ ہوگا کہ بھائی اس دفعہ پچھلے سال میری گندم بکی ہے 3,000 کی, اس سال میری بکنی ہے 5,000 کی. وہ اپنی کیلکولیشن لگاتا ہے, اس سے اگر اس نے 10 ایکڑ لگانی ہے تو وہ 15 ایکڑ لگائے گا. اس طرح آپ بہتری لا سکتے ہیں. پالیسیوں کا فقدان ہے. اور ایکسپورٹ ہماری 4-5 چیزیں ہیں سبزیوں میں جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پوٹیٹو ہے اور آنین ہے. ادرک جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں میں اگر سٹوریج بہتر ہو, کولڈ سٹوریج بہتر ہو اور ٹیکسز میں سہولت دی جائے اور یہاں کوالٹی چیکنگ کا ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس میں باہر کے جو ان کے رولز ہیں ان کے مطابق یا اس کو سیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ایکسپورٹ تو بہت بہتر ہو جائے. اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے جو ہیں نا وہ بنانے کی ضرورت ہے. اور امید اسی لیے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اب بہتری آ جائے گی. سعودی عرب اور اس سے متعلقہ جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ سب انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں جتنا سکوپ ہے زراعت میں, لیکن چونکہ ہمارے یہاں انسٹیبل سارا سسٹم سیاستدانوں کا چلتا رہا ہے, اور آج بھی وہ تو انسٹیبل ہی ہے نا جی. لڑائیاں جو ہیں وہ سیاستدانوں کی اپنی, اس سے ہماری زراعت ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو وہ اس سے متاثر ہوا ہے. تو اس طرح کے جو ڈیسیجن ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. اور ممالک باہر کے دوست, ہماری بھی گپ شپ ہوتی رہتی دوستوں کے ساتھ, وہ یہاں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ایسا کو انہیں نظر نہیں آتا. یہاں دیکھیں نا, فارنر ایک بندہ آتا ہے تو یہاں تو اس کو ان چکروں میں اگر خود ایک فیکٹری لگانا چاہوں تو مجھے 50 محکموں میں چکر لگانے پڑیں گے, حالانکہ میں باسی یہاں کا رہنے والا ہوں. لیکن جو باہر سے آ رہا ہے وہ بیچارہ جب دھکے یہاں کھاتا ہے 50-60 جگہ پر جاتا ہے اور اسے پھر بھی وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتے,
تو وہ واپس چلا جاتا ہے، دل برداشتہ ہو گئے بھی چھوڑو یار میں تو ملک کے لیے بہتری. ایک ونڈو پہ سارا کام ہو. جو فارنر بندہ آ رہا ہے پاکستان میں وہ ایک جگہ آئے، اس کو پتہ ہو کہ یہ ادارہ ہے، میں نے اس میں جانا ہے، میری تمام جو سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مکمل ہو جانی ہے، میرے جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہے، تو پھر یہ معاملات بہتر چلیں گے. جس کے لیے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امید آرمی چیف صاحب سے. ایگریکلچر میں بات کروں تو پالیسیاں ہی نہیں ہیں، سیڈ ہمارے پاس نہیں ہے، ریسرچ سینٹر نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس اپنا سیڈ آپ نہیں تیار کریں گے کس طرح آپ آگے سروائیو کریں گے. سیڈ ہم ٹوٹل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. مگر بھی مالک وہ سیڈ بند کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پہلے دیسی سیڈ تھے، لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سیڈ پیدا کرتے تھے، وہ چلتے بھی رہتے ہیں 5 سال 7 سال، وہ خراب نہیں ہوتے. لیکن ہائیبریڈ سیڈ جو ہے وہ 1 سال وہ چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب بھی ریسرچ کی ضرورت ہے، ریسرچ سینٹر بنائے جائیں، محکمہ ایگریکلچر اس پہ کام کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لوکل سیڈ کی پیداوار کے لیے محکمے کو کام کرنا چاہیے. ایک پروفیسر صاحبان ریسرچ کر کے کچھ سیڈ پیدا کرتے ہیں، مکئی کا ہے یا پٹیٹو کا ہے یا کسی چیز کا، تو انہیں رائٹس دینے چاہیے کہ بھائی اپنے نام سے آپ اس کو مارکیٹ میں ان کریں. اس کے بینیفٹس جس طرح ایک جیوی سسٹم ہوتا ہے نا، اس طرح اگر سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے بہت ماشاءاللہ نالج ہے پاکستان میں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کام کرنا بھی چاہتے ہیں. جتنی ہماری زرعی یونیورسٹیاں ہیں، جو پروفیسر صاحبان ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. وہ نالج وہ سارا سسٹم وہاں ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کو ہی آپ سسٹم میں لا کر پراپر ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں بھی آپ ہمارے ساتھ MOU سائن کریں، یہ سیڈ آپ تیار کرتے ہیں، ہم آپ کے نام سے اس کو مارکیٹ میں ان کرتے ہیں. اس طرح کی پالیسیاں جو ہیں نا گورنمنٹ کو لانی چاہیے جس سے بہتری آئے. آج انڈیا ہمارے سے بہت آگے ہے، ان کی اتنی ورائٹیاں ہیں، پکھراج ہے، فلاں، وہ اپنے اسی طرح وہ نام دے دیتے ہیں، MOU سائن کرتے ہیں اور لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے. ہمارے لوکل پروڈکشن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ریسنٹلی ایک ادارہ بنایا SIFC، آرمی چیف صاحب نے بنایا، تو بہت اچھا ڈیسیجن ہے. اس میں ایگریکلچر کا مین پہ ہے. تو دیکھیں فارن انویسٹمنٹ جب آئے گی، باہر سے لوگ آگے، جدت جو ہے نا زراعت میں آئے گی تو بہت بہتری آ جائے گی. میں آرمی چیف حافظ صاحب کا دلی طور پر مشکور بھی ہوں، اور ہم سب تاجر برادری ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہماری امیدیں بھی ان کے ساتھ ہیں. ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں ملک چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد سب کچھ. آرمی چیف صاحب کے ڈیسیجن بہت اچھے ہیں، ہم ہر لحاظ سے چیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں امید نظر آ رہی ہے کہ بہتری انشاءاللہ دن بدن ملک میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے 200 سال پیچھے چل رہے ہیں. روایتی جو ہمارا سسٹم تھا ایگریکلچر میں، اسی پہ ہم چل رہے ہیں. جدید مشینری کا فقدان ہے، پانی کے یہاں مسائل آ رہے ہیں، زراعت میں بجلی کے مسائل آ رہے ہیں. دیکھیں سولر پہ دنیا چلی گئی ہے، ہمارے پاس سولر کی آگے جناب یہ بن گئے کہ پالیسی آ گئی ہے کہ زمیندار کسان جو ہیں سولر پہ اپنا ٹیوب ویل کریں. بھائی کس کو ہم کمیشن دیں، کس کو کمیشن دیں؟ اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی یہ 10 لاکھ کا آپ کا سولر ہے تو اس میں سے 5 لاکھ آپ کمیشن دے دیں، 5 کا آپ کا جناب سولر لگ گیا. اگر تو بہتری لانی ہے زراعت میں تو کسان کو سہولتیں دینی پڑیں گی. فارن انویسٹمنٹ آتی، اتنا ہمارا رقبہ بے آباد پڑا ہوا ہے. یہ جو چیف صاحب کے فیصلے ہیں اپریشیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اسی سے ملک میں بہتری آئے گی.
کوئی بھی گھر ہے، کوئی ادارہ ہے یا ملک ہے، اس کے کبھی حالات نیچے جاتے ہیں، کبھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ نا امید بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا دین بھی یہی بتاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان اپنے پاؤں پہ پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، لیکن وقتی پریشانیاں آتی ہیں جو کہ حل طلب ہیں، اور ہم دعا گو بھی ہیں اپنے ملک کے لیے بھی، اور تاجر برادری اور سب دوستوں کے لیے بھی، کہ انشاءاللہ بہت جلد بہتری آئے گی۔